अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ बिल्लाहि इस्मिल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सी रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। आज हमारी जो सूरत है वो सूरह रूम हम पढ़ेंगे। देखते हैं अल्लाह तबारक व तआला ने इसमें क्या हमारे लिए अहकामात रखे हैं, हमारे लिए क्या हुक्म है इसमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलिफ लाम मीम गुलिबातिर रूम फी अदनल अर्ज़ व हुम मिन बादि गलबिहिम सायगलिबून। अलिफ लाम मीम ये जो है वो हरूफ मुक़त्तियात और इनका मतलब अल्लाह ही को पता है। अहले रोम जो हैं वो मगलूब हो गए और वो एक बहुत ही करीब तरीन मुल्क में मगलूब हुए, लेकिन इस मर्तबा मगलूब होने के बाद वो अनकरीब फिर गालिब आ जाएंगे। और इस गलबे में कुछ ज़्यादा अरसा नहीं लगेगा, बल्कि चंद ही साल में ऐसा होगा कि फ़तह और शिकस्त का देना पहले भी अल्लाह ही के इख्तियार में था और इस वाक़े के बाद भी इसी के इख्तियार में है। जिस दिन अहले रोम गालिब होंगे उस दिन मोमन बहुत खुश होंगे, इसलिए कि इस दिन भी अल्लाह की मदद से कुफ़ार पर गालिब आएंगे और अल्लाह जिसकी चाहता है मदद करता है, क्योंकि अल्लाह ताला वहुवल अज़ीज़ुर रहीम है। वादा लिल्लाहि ला युखलिफुल्लाहु वादहु वलाकिन्ना अक्सरन नास ला यालमून यालमून ज़ाहिरन मिनल हयाति दुनिया वहुम अनिल आखिराति हम गाफिलून। ये अल्लाह का वादा है, अल्लाह अपने वादे के ख़िलाफ़ नहीं करता, लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते। ये तो बस दुनिया की ज़िंदगी जो ज़ाहरी है उसको ही सजाते बनाते हैं और आखिरत की तरफ बिल्कुल भी माइल नहीं होते या आखिरत से गाफिल हैं। इन आयात का मैं आपको शान नुज़ूल सुनाती हूँ। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, मुशरिकीन इस बात को पसंद करते थे कि फ़ारस के लोग रूम के लोगों पर गालिब हों, इसलिए मुशरिकीन और फ़ारस के लोग दोनों बुत परस्त थे और मुस्लिमीन इस बात को पसंद करते थे कि रोम के लोग फ़ारस के लोगों पर गालिब हों, इसलिए कि रोम अहले किताब थे। तो इसका ज़िक्र उन्होंने अबू बकर से किया और अबू बकर ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। आपने फरमाया कि वो फिर गालिब हो जाएंगे, यानी रोम के लोग फिर गालिब होंगे। अबू बकर ने इस बात का ज़िक्र मुशरिकीन से किया। उन्होंने कहा, हमारे और हमारे दरमियान कोई मुद्दत ठहरा लो, अगर इस मुद्दत में हम गालिब हों यानी फ़ारस के लोग, तो हमको इतना देना कि अगर तुम गालिब हुए यानी रोम के लोग तो तुम इतना इतना तुमको देंगे। अलगर्ज 5 बरस ठहरा और इस मुद्दत में रोम के लोग गालिब ना हुए। इसका जिक्र अबू बकर ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया। आपने अबू बकर से फरमाया कि तुमने इसी तरह की मुद्दत क्यों ना ठहराई कि 10 साल से कम मुद्दत में ऐसा हो जाएगा। और ठीक है, जब यानी कि फ़ारस के लोग रूम के लोगों पर गालिब होंगे, ठीक है, और मुसलमान ये दोनों जो थे ये अहले किताब थे। एक और हदीस है, हज़रत न्याज़ बिन मुकर्रम फरमाते हैं, जब अलिफ लाम मीम गुलिबतिर रोम नाज़िल हुई तो फ़ारस के लोग रूम के लोगों पर गालिब थे और मुसलमान फ़ारस के लोगों पर रूम का गलबा चाहते थे, इसलिए कि रोम के लोग मुसलमान दोनों अहले किताब थे। इस सिलसिले में ये आयत नाज़िल हुई, यानी वयौमाइज़िन रहीम तक, वहुवल अज़ीज़ुर रहीम तक, यानी इस दिन मोमन अल्लाह की मदद से खुश हुए और अल्लाह जिसकी चाहे मदद करता है
وہ زبردست مہربان ہے۔ قریش کے لوگ فارس کا غلبہ چاہتے تھے، اس لیے کہ وہ اور فارس کے لوگ دونوں اہل کتاب نہیں تھے اور نہ قیامت پر ایمان رکھتے تھے۔ الغرض جب یہ آیات نازل ہوئی تو ابوبکر صدیق مکہ کے اطراف میں اس آیت کا اعلان کرتے تھے، الف لام میم غلبت الروم، یعنی روم کے لوگ قریب کی سرزمین میں مغلوب ہو گئے ہیں، لیکن مغلوب ہونے کے چند سالوں بعد پھر غالب ہو جائیں گے۔ قریش میں سے کچھ لوگوں نے ابوبکر صدیق سے کہا، ہمارے اور تمہارے درمیان شرط ہے، تمہارے صاحب کہتے ہیں کہ روم کے لوگ فارس کے لوگوں پر چند سال میں غالب ہو جائیں گے، تو کیا ہم تم اس بات پر شرط نہ لگا لیں؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں، اور شرط حرام ہونے سے پہلے کی یہ بات ہے، ٹھیک ہے۔ الغرض ابو بکر نے اور مشرکوں نے شرط لگائی اور دونوں نے اپنی شرط کا مال کہیں رکھوا دیا۔ مشرکوں نے ابو بکر سے کہا کہ تم 3 سے 9 سال تک کی مدت میں کتنے سال تجویز کرتے ہو؟ ان دونوں کی درمیانی مدت ٹھہرا لو۔ الغرض ان لوگوں نے 6 سال کی مدت پوری کر لی۔ پھر ہوا یہ کہ روم کے غالب ہونے سے پہلے 6 سال گزر گئے۔ مسلمانوں نے ابو بکر سے کہا تم نے 6 سال کیوں مقرر کیے؟ اس لیے کہ اللہ نے تو یعنی بسینین فرمایا ہے جو کہ 9 کے عدد تک حاوی ہے۔ پھر جب 7واں سال شروع ہوا تو روم کے لوگ فارس پر غالب آ گئے۔ اس موقع پر بہت سے لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ یعنی یہ جو آپ کو 2 احادیث پڑھ کر سنائی گئی ہیں، ان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کو بھی ابھی چند ہی سال گزرے تھے کہ شاہ روم اور شاہ فارس کے درمیان جنگ ہوئی۔ اس جنگ میں شاہ روم کو شکست ہوئی۔ مسلمانوں کو شاہ روم کی شکست کا ملال ہوا، اس لیے اہل روم اہل کتاب تھے اور مشرکین کے اہل اسلام سے زیادہ قریب تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آیات یہ جو آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس کی تفسیر یعنی اس کی تفسیر میں ہے کہ مسلمانوں کو اللہ نے تسلی دی کہ آپ فکر نہ کریں، وہ لوگ ہی غالب ہوں گے۔ یعنی جو روم کے لوگ ہیں وہ چند سال بعد وہی ان پر غالب ہوں گے اور مسلمان خوش ہو گئے۔ اولم یتفکروا فی انفسہم ما خلق اللہ السماوات والارض وما بینہما الا بالحق واجل مسمی وان کثیرا من الناس بلقاء ربہم لکافرون۔ اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ للذین من قبلہم کانوا اشد منہم قوۃ وآثاروا الارض۔ کیا انہوں نے اپنے دلوں میں کبھی غور نہیں کیا کہ اللہ نے آسمانوں کو اور زمینوں کو اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے اس کو حق کے ساتھ اور ایک وقت تک مقرر کیا، پیدا کیا ہے؟ پھر بھی بہت سے لوگ اپنے رب کی ملاقات کا انکار کر رہے ہیں۔ کیا انہوں نے زمین میں سیر و سیاحت نہیں کی تاکہ وہ یہ دیکھیں کہ ان سے پہلے کافر لوگوں کا کیسا انجام ہوا؟ وہ طاقت میں بھی ان سے زیادہ تھے، زمین میں بھی انہوں نے بھی ہل خوب چلایا اور زراعت میں بھی بڑی ترقی کی، اور جتنا زمین کو انہوں نے آباد کیا اس سے زیادہ انہوں نے آباد کیا۔ ان کے پاس ان کے رسول کے معجزات لے کر آئے لیکن وہ ایمان نہیں لائے اور اپنے کفر کی سزا بھگتی۔ اللہ تو ایسا نہیں ہے ان پر ظلم کرتا، بلکہ وہ خود ہی اپنے نفسوں پر ظلم کر رہے ہیں۔ ثم کان عاقبۃ للذین اساءوا، پھر اللہ کہتے ہیں کہ پھر جن لوگوں نے برے عمل کیے تھے ان کا انجام برا ہوا، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا۔ ان کذبوا بآیات اللہ وکانوا بہا یستہزئون، اور ان کا مذاق اڑایا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے یعنی یہ سمجھانے کے کوئی کبھی اپنے دلوں پر بھی غور کریں، اپنے دل کے ساتھ سوچیں کہ آسمان اور زمین کس نے بنائے، جو ایک مقررہ وقت تک چل رہے ہیں، انہیں حق کے ساتھ پیدا کی ہے۔ یعنی اس میں کوئی مصلحت ہے۔ مصلحت یہ ہے کہ اللہ نے دنیا کو انسانوں کے لیے پیدا کیا ہے اور انسان کو اپنی عبادت اور اطاعت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اگر انسان اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اطاعت کرتا ہے تو اسے وہ اچھے صلے کا مستحق ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اطاعت نہیں کرتا تو سزا کا مستحق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات کو بے مقصد پیدا نہیں کیا۔ رب سے ملاقات کا دن قیامت کا دن ہے، اور قیامت کے دن ہمارا حساب کتاب ضرور ہوگا۔ اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ ثم الیہ ترجعون ویوم تقوم الساعۃ
لس المجرمون۔ پھر اللہ کہتا ہے کہ اللہ ہی خلقت کو پہلی بار پیدا کرتا ہے، پھر وہی اس کو دوبارہ پیدا کرے گا اور پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اور اے رسول، جس دن قیامت ہوگی اس دن گناہ گار نا امید ہوں گے، ان کے شریکوں میں سے کوئی ان کا سفارشی نہ ہوگا کہ وہ خود اپنے شریکوں کی مشکل کشائی کے منکر ہو جائیں گے۔ اور اے رسول، جس دن قیامت ہوگی اس دن لوگ علیحدہ علیحدہ ہو جائیں گے، تو جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے وہ جنت میں شاداب فرحان ہوں گے، اور جنہوں نے کفر کیا اللہ تعالیٰ کی آیات کے ساتھ اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا تو یہ لوگ عذاب میں گرفتار ہوں گے۔ اور اے ایمان والو، اللہ ہی کے لیے تسبیح تقدیس ہے جب تم شام ہو اور جب تمہیں صبح ہو، اور اسی کے لیے تعریف ہے آسمانوں میں اور زمینوں میں، اور شام کے وقت اور دوپہر کے وقت بھی۔ وہی جاندار کو بے جان سے نکالتا ہے اور بے جان کو جاندار سے نکالتا ہے، اور وہی زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کرے گا، اسی طرح تم بھی قبروں سے نکالے جاؤ گے۔ وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ۔ یعنی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، فرماتا ہے اللہ اس میں کہ مخلوق کو پہلی بار بھی اس نے پیدا کیا۔ یہ توحید پر ہے، یاد ہے، بڑی پیاری اور بڑی زبردست یاد ہے، انہیں بھی یاد کیجئے گا، ٹھیک ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ بے جان سے جاندار کو پیدا کرتا ہے اور جاندار سے بے جان کو، اور زمین سے نباتات کو نکالتا ہے، اسی طرح قیامت کے دن تمام انسانوں کو اللہ زمین سے نکالے گا۔ جن لوگوں کی سمجھ میں دوبارہ زندہ ہونا نہیں آتا وہ ان مثالوں پر ذرا غور کرے۔ سمجھ آ گئی؟ وَمَنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ۔ وَمَنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں آگے، اور یہ اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر تم انسان بن کر روئے زمین پر پھیلے ہوئے تھے۔ اور یہ بھی اسی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ اس نے تمہاری جن سے تمہارے لیے بیویاں پیدا کی تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو، اور اس نے تم میں سے محبت اور مہربانی کو پیدا کیا۔ اس میں ان لوگوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں جو غور و فکر کرتے ہیں۔ اور آسمان اور زمین کی پیدائش، تمہاری زبانوں اور رنگوں کا مختلف ہونا، یہ بھی اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اس میں علم والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ وَمِنْ آیَاتِهِ یُرِیکُمُ الْبَرْقَ خوفا وطمعا وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ۔ وَمِنْ آیَاتِهِ أَن تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِّنَ الْأَرْضِ إِذَا أَنْتُمْ تَخْرُجُونَ وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ إِلَيْهِ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الحکیم، ٹھیک ہے۔ یعنی اللہ کہتے ہیں اور اس میں نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ وہ تم کو ڈرانے اور امید دلانے کے لیے بجلی دکھاتا ہے اور بادل سے پانی برساتا ہے، پھر اس کے ذریعے زمین کو اور اس کی موت کے بعد زندہ کرتا ہے۔ اس میں عقل والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں، اور یہ بھی اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس کے حکم سے آسمان اور زمین قائم ہے۔ پھر جب وہ قیامت کے دن تم زمین سے نکلنے کے لیے آواز دے گا تم کو، تو تم فوراً قبروں میں سے نکل پڑو گے۔ آسمانوں میں اور زمین میں جتنے بھی لوگ ہیں سب اسی کے ہیں، سب اسی کے فرما بردار ہیں۔ وہی ہے جو مخلوق کو پہلی بار پیدا کرتا ہے، وہی ہے جو دوبارہ پیدا کرے گا، اور یہ اس کے لیے بہت آسان ہے۔ آسمان اور زمین میں اس کی شان بہت ہی اعلیٰ اور وہ غالب حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت اور توحید کی نشانیاں بیان کرتے ہوئے اور قیامت کے دن دوبارہ پیدا کرنے کا ثبوت دیتے ہوئے فرمایا ہے اس میں کہ یعنی اے لوگو، اس کی قدرت اور توحید کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا،
پھر تمہیں انسان بنایا اور پھر روئے زمین پر پھیلائے۔ یہ توحید کے اوپر آیات تھیں، بڑی پیاری، بڑی زبردست، یہ آپ یاد کر لیجئے گا۔ آگے اس میں ایک حدیث ہے، میں آپ کو سناتی ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو محبت کرنے والوں کے لیے ہم نے نکاح کے مثل کسی چیز کو نہیں دیکھا، یعنی محبت پیدا کرنے والی چیزوں میں نکاح سے زیادہ محبت پیدا کرنے والی کوئی چیز نہیں۔ یعنی شوہر اور بیوی میں محبت اور کشش جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو اللہ تعالیٰ نے ڈرایا اس میں، یعنی کہ بجلی کی چمک، وہ جب بارش ہو تو بجلی کڑکے تو ڈر لگتا ہے، اس میں اس کا ذکر ہے۔ یہ توحید کے اوپر آیات ہیں، بڑی پیاری۔ یہ جو آیات ہیں نا، ان کا خلاصہ میں آپ کو بتاتی ہوں، یہ ہم پیچھے پڑھ رہے ہیں اس لیے میں نے زیادہ اس کی تفسیر نہیں کی۔ یہ جو آیات ہیں اس کی تفسیر میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت اور توحید کی مختلف یعنی کہ نشانیاں بیان کی ہیں۔ یعنی انسان کا مٹی سے پیدا ہونا، مرد کی تسکین کی خاطر اس کی جنس سے اس کی بیوی کو پیدا کرنا، شوہر اور بیوی میں محبت اور مہربانی پیدا کرنا، آسمان اور زمین کا پیدا کرنا، زبانوں اور لہجوں کا ایک دوسرے سے مختلف ہونا، انسان کے مختلف رنگ بنانا، نیند کا پیدا کرنا، انسان کو معاش کے تلاش کی توفیق دینا، خوف اور امید دلانے کے لیے بجلی کا چمکانا اور بادل سے پانی برسانا، ٹھیک ہے، اور مردہ زمین کو زندہ کرنا، آسمان اور زمین کو قائم رکھنا، اور آسمان اور زمین کے تمام لوگوں کو اپنا فرما بردار بنانا، مخلوقات کو پیدا کرنا۔ 14 نشانیاں یہ میں نے ابھی آپ کو گنوائی ہیں۔ ان تمام نشانیوں میں اللہ تعالیٰ نے ثابت کیا کہ دوسرا کوئی اللہ تعالیٰ کی ان صفات کا شریک نہیں ہو سکتا، کوئی بھی اللہ کے سوا کوئی اور الہ نہیں ہے، وہ واحد و یکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آج کے لیے سبق اتنا ہی کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں اس پر ہمیں عمل والا بنا دے، ٹھیک ہے۔ یا اللہ ہمیں عمل والا بنا دے۔ وقول قولی ھذا لی استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ لکم۔